Assalamu alaikum friends, this is Jahangir Pechuo. I belong Larkana region and currently I am MPhil scholar at Karachi University, and before that I have done MSc in Pakistan Studies from Qaeda University, Islamabad, and currently I teach at Fast National University, Karachi as a Pakistan Studies lecturer. आज इस वीडियो में मैं अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट को डील करूँगा, जिसमें मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आप इस मसले को हमें समझाएं कि इस मसले का बुनियाद क्या है और जो हम चीज़ें देख रहे हैं हम इसको कैसे इंटरप्रेट करें वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो थी इनकी बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाई है। अब इस वीडियो में खास करके ये जो CSS और PCS के स्टूडेंट हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें जो डेटा मैंने कलेक्ट की है वो रिसर्च बेस्ड है। इस वीडियो की कंटेंट्स में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने इस वीडियो को देखना है या नहीं देखना। अब इस वीडियो की कंटेंट्स में मैं जिन चीज़ों को डिस्कस करूंगा उसमें अब्राहम एकॉर्ड फोकस्ड है। 13 अगस्त 2020 को अब्राहम एकॉर्ड हुआ है, उसमें पॉलिटिकल रियलिज्म की जो मुसलमान ममालिक की जो शिफ्ट है, क्या ये लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसके अलावा हमने ओवरऑल कलेक्टिवली जो मुसलमान दुनिया का रोल है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो है कॉन्फ्रेंस है, हमने उसको देखना है कि उसका रोल क्या है फ़लस्तीन के वाले मामले पे। जो मुसलमान दुनिया की जो डिवीज़न है, जो मुसलमान दुनिया में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ईरान, टर्की, इन लोगों का क्या स्टेंस है। और उसके बाद हम इसमें जो अरब इसराइल जो कन्फ्लिक्ट है, इसमें इसराइल रियासत बनने से पहले जूस की हिस्ट्री को देखना है कि ये जूस इस स्टेट में, इस रीजन में आए कैसे और जूस की हिस्ट्री क्या है। उसके बाद इसराइल स्टेट जैसे बनती है, इसराइल स्टेट के बनने के बाद हमने ब्रीफली इनकी वार्स को, जंगों को देखना है कि इनकी जंगें कब लगी थी और कैसे, और उसमें नुकसान और क्या मतलब उनकी रिजल्ट्स क्या थी। ब्रीफली देखेंगे हम इन चीज़ों को। और लास्ट में जो आखिरी चीज़ होगी वो है करंट वेव ऑफ वायलेंस, कि आजकल जो ये मसला बना हुआ है, जो इसमें इतना डिज़ास्टर हुआ है, और कल 21 मई को सीज़ फायर हुई है। तो हमने ये डिस्कस करना है कि 21 मई को जो ये सीज़ फायर है, क्या इट इज़ परमानेंट सोल्यूशन। ये सारी बातें आज के हमारे इस लेक्चर में इनकी जो कंटेंट्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखना है तो उस लिंक को क्लिक कीजिए। अरब इसराइल कन्फ्लिक्ट को समझने से पहले ज्यूज़ की हिस्ट्री को समझना बहुत ज़रूरी है। और याद रखें कि आज इस लेक्चर में हम 3 मज़हब के लोगों को डिस्कस करेंगे, जो सेमेटिक रिलीजन्स को कहते हैं, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स, अब्राहमिक रिलीजन्स। तो ज्यूज़ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, उनकी जो परसिक्यूशन हुई है हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। एक रिलीजियस मिथ है कि हज़रत ईसा जो थे वो ज्यूज़ की फैमिली में पैदा हुए, और जो ज्यूज़ थे अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियंस वो उन्हें क्रूसीफाई भी करवाना चाहते थे। इस रिलीजियस मिसकंसेप्शन की बुनियाद पे इन 2 मज़हबों के बीच, इन 2 मज़हबी लोगों के बीच जो नफ़रत थी वो बहुत टाइम चलती रही। तो जो पहली जो क्रूसेड वार्स लगी थी 1095 से लेकर 1271 तक, ये जो क्रूसेड वार्स हैं, इन क्रूसेड वार्स का जो बुनियादी मकसद था, ये क्रिश्चियंस का इनकी एक मुहिम थी कि मुसलमानों से जो उनकी जो होली प्लेसेस जो मुसलमानों ने जिन पे कब्ज़ा किया, हमने उन चीज़ों को उनसे छुड़ाना है। पर इसके दौरान इन क्रिश्चियंस ने यहूदीज़ को भी, उन ज्यूज़ को परसिक्यूट किया। हालांकि इसके दौरान जो लोकल बिशप्स थे उन्होंने क्रूसेड वार के दौरान इस बात को कंडेमन भी किया कि हमारी जंग जो है वो ज्यूज़ के खिलाफ नहीं है, पर वो जो रिलीजियस एक हैट्रेड थी उसकी बेसिस पे उन्होंने ज्यूज़ को भी परसिक्यूट किया। और सेकेंड क्रूसेड जो वार है उसके दौरान पर्टिकुलरली जो फ्रांस में ज्यूज़ रहते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया। और इसी तरह जो कलेक्टिवली जो वेस्टर्न यूरोप है, वेस्टर्न यूरोप में ज्यूज़ की हालत बहुत ख़राब रही थ्रू आउट क्रूसेड्स। अब हम क्रूसेड वार से निकल के हम आते हैं लेट 18 की तरफ। लेट 18 के दौरान जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो ज्यूज़ की जो पॉलिटिकल मूवमेंट के जहाँ से आसार नज़र आने लगे, ज्यूज़ ने इन क्रूसेड वार्स के दौरान और जो मज़हबी नफ़रत थी, जो वो मज़हबी नफ़रत फिर उसके बाद वो
کولیکٹیولی جو تھی وہ ایک ایتھنک ہیٹریڈ میں وہ تبدیل ہو گئی تھی. تو ان لوگوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ جب تک ہمارے پاس اپنی ریاست نہیں ہوگی، اپنی ٹیریٹری نہیں ہوگی، تو ہمارا جو جینا ہے وہ ہر جگہ پہ دنیا میں مشکل ہوگا. تو ٹھیک اسی طرح ان کے ایک جرنلسٹ تھے، انہوں نے 1819 میں ان جرنلسٹ کا وہ آسٹرو ہنگیرین جرنلسٹ تھے جس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل. انہوں نے 1819 میں ایک پمفلیٹ چھپوایا جوڈین سٹارٹ کے نام سے، جس کے بعد جو زائونزم جو موومنٹ ہے کہ یہودیوں کو ایک الگ ریاست چاہیے یا وہ ریاست ڈیزرو کرتے، یہ موومنٹ پھر وہاں سے شروع ہوئی. اس کے بعد یہ موومنٹ جیسے چلتی آ رہی تھی تو 1870s کے دوران کافی آرگنائزیشنز تھی جو اپنے آپ کو پراؤڈلی وہ کہتے تھے کہ وی آر دا لورس آف زایون. اور اسی طرح وہ جو ان کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہے اس نے ایک چھوٹا سا پیس وہ لیتی گئی. بالکل اسی طرح 1881 میں ان لوگوں نے فلسطین کی طرف موو کرنا شروع کیا. اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ لوگ جو تھے یہ پوری دنیا میں سے صرف فلسطین کی طرف کیوں آئے؟ یہ فلسطین کی جو ریجن ہے، یروشلم جو ریجن ہے، یہ ریجن ان تینوں سیمیٹک جو ریلیجنز کے جو لوگ ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم اور اسلام، ان تینوں کے لیے یہ جگہ سیکریڈ ہے. تو ان لوگوں نے فلسطین کی طرف آنا شروع کر دیا. اب ہم آتے ہیں ورلڈ وار 1 کی طرف. اس مسئلے کو ہم تھوڑا اس کے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ 1903 میں جو ایک کنسپریسی تھیوری کے اوپر جو ایک ڈاکومنٹ بنا ہوا ہے، پروٹوکولز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون، اگست سپٹمبر 1903 میں ایک جوز کنسپریسی ٹو کنٹرول دا ورلڈ ایک ڈاکومنٹ ہے جس کو مطلب یہ پوری دنیا میں مشہور ہے. اس ڈاکومنٹ کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کریں کیونکہ یہ اس پھر ویڈیو کی جو لینتھ ہے وہ بڑھ جائے گی. اب ہم آتے ہیں ورلڈ وار 1 کی طرف. ورلڈ وار 1 کے دوران برٹش، فرینچ اور عرب ریولیوشنریز جو تھے وہ اوٹو سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑ رہے تھے. برطانیہ نے یہاں پہ ان لوگوں کو یوز کیا. انہوں نے مسلمانوں کو بھی یوز کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان جوز کو بھی انہوں نے یوز کیا اپنے مقصد کے لیے. انہوں نے مسلمانوں کو کہا، مسلمانوں کا اس دوران جو ریولیوشنریز تھے وہ چاہتے تھے کہ یمن سے لے کے سیریا تک ہمارا اپنی ایک اسٹیٹ ہونی چاہیے. اور برطانیہ والوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ سلطنت عثمانیہ کو گرانے میں اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم آپ کو یہ جو آپ کی اسٹیٹ چاہتے ہیں ہم آپ کو وہ دے سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیوز کے ساتھ جو بیلفور جو ایکارڈ ہوا تھا 1917 میں، اس ایکارڈ کے تحت انہوں نے ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ اس جنگ کے دوران جو فرسٹ ورلڈ وار ہے اس کے دوران اگر آپ ہماری مدد کرتے ہیں، اگر آپ جیوز کی ہمیں سپورٹ لے کے دیتے ہیں تو ہم آپ کی جو ڈیمانڈ ہے کہ فلسطین میں آپ کی جو ریاست بننی چاہیے ہم آپ کو وہ دے دیں گے. تو ٹھیک اسی طرح انہوں نے ان دونوں کو یوز کیا. اور جب فرسٹ ورلڈ وار ختم ہونے کے بعد انہوں نے فرانس اور برٹش نے مڈل ایسٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا. یہ جو فلسطین والی جو ریجن ہے یہ اس پہ جو قبضہ بنا وہ برٹش کا بنا. تو 1918 سے لے کے 1918 سے لے کے 1948 تک یہاں پہ جو قبضہ تھا وہ برٹش کا تھا فلسطین کی اس ایریا میں. فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آفٹر 1930 جرمنی میں ہٹلر رائز ہوا. اور آپ کو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہٹلر نے یہودیوں کو بڑا بے-دردی سے مارا تھا. اور جیسے ہی ان کی پرسیکیوشن شروع ہوئی تو ان کی پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی جو ریاست کے لیے وہ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بھی وہ موومنٹ چل رہی تھی. تو 1948 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اس کے دوران برٹش آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے. انہوں نے جو اپنی جو کالونائزیشن تھی اس کو انہوں نے کافی مختلف جگہوں سے ان کو ٹھیک اسی طرح جو جوز کی ڈیمانڈ تھی تو انہوں نے یہ اس مسئلے کو ڈیل کرنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کو انہوں نے کہا کہ آپ اس مسئلے کو خود جا کے ڈیل کریں. تو 1947 میں یونائٹڈ نیشنز نے پارٹیشن پلان دیا جس کے مطابق 43% جو لینڈ تھی فلسطین کی وہ مسلمانوں کو دی گئی اور 63% جو لینڈ تھی وہ انہوں نے جیوز کو دے دی. اب اس بات پہ جو مسلمان تھے جو عرب ریولیوشنریز تھے ان کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا کہ بھائی یہ تو مطلب ایک قسم کی کالونزم ہے، یہ برطانیہ کا ایک قسم کا کالونزم کے حوالے سے ایک ڈرامہ ہے، ہم اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو اس کے بعد انہوں نے 1948 میں فرسٹ عرب اسرائیل وار ہوئی ہے جس میں 5 سے 6 جو
عرب کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ اپنی جنگ شروع کی، اور اس جنگ میں اسرائیل نے ان سارے جو عرب کنٹریز ہیں ان کو انہوں نے شکست دی، اور شکست دینے کے بعد جو ریجن تھی جو یونائٹڈ نیشنز نے ان لوگوں کو دی تھی، اس کے علاوہ جو اور ریجن تھی اس پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ تو اس جو فلسطین کے جو ریجن ہے وہ فلسطین کی ریجن کا نقشہ تھوڑا سا مطلب بگڑ گیا۔ جو غزہ والی جو پٹی ہے پوری کی پوری وہ ان کے ایجپٹ والوں کے پاس تھی، یہ جو ویسٹرن بینک والی جو پٹی ہے وہ جارڈن والوں کے پاس تھی، اور اس طرح جو فلسطینی تھے 6 سے 7 لاکھ جو فلسطینی تھے انہوں نے مائیگریشن کرنا شروع کی مختلف عرب کنٹریز کی طرف، مسلمان کنٹریز کی طرف، اور اس کو 1948 فلسطین ایکزوڈس بھی کہتے ہیں اس چیز کو۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ عرب اسرائیل وار جو 1967 میں ہوئی ہے، یہ 6 دن وار۔ سیکنڈ عرب اسرائیل وار ہے وہ 1967 میں یہ وار 6 دن چلی۔ اس وار میں اسرائیل نے پھر سے مسلمانوں کو شکست دی۔ جو عرب کنٹریز تھے پرٹیکولرلی ایجپٹ کا جو اپنا سینائی جو پیننسولا ہے وہ آپ کو میپ میں آپ دیکھیں گے کہ جو غزہ پٹی ہے اس کے بالکل آپ نیچے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پورا کا پورا ایک ریجن ہے سینائی پیننسولا ہے۔ اس سینائی پیننسولا پہ اس غزہ والی ریجن کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے وہاں پر بھی قبضہ کر لیا سیکنڈ عرب اسرائیل وار کے دوران۔ اب اس وار سے 2-3 سال پہلے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن بھی بنی تھی، اور ان لوگوں کا جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اسرائیل کو اس دھرتی سے مٹانا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں 1973 کی طرف۔ 1973 میں ان کی تیسری وار ہوئی، پر اس میں اتنا ڈیزاسٹر نہیں ہوا، اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہیں ہوا۔ اب ہم آتے ہیں 1974 کی طرف کہ جو یونائٹڈ نیشنز ہے، یونائٹڈ نیشنز نے 1974 میں جو PLO ہے اس کو انہوں نے ریکگنائز کیا کہ دس از دا پارٹی، اٹ از دا ریپرزینٹیٹیوز آف دا مسلمس۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جو ایجپٹ اور اسرائیل ہے ان دونوں کے بیچ میں اب جو پیسفل ٹاکس والی وہ باتیں چل رہی، اور 1979 میں ان دونوں کے بیچ میں پیسفل ٹاکس ہوتے ہیں، اور پیسفل ٹاکس ہونے کے بعد جو ایجپٹ ہے اٹ واز دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز اسرائیل، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو سینائی پیننسولا ہے ان کو وہ واپس کیا گیا، اور جو ایجپٹ کے پرائم منسٹر تھے انور سادات، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیلی جو PM تھے مینچن، ان دونوں کو نوبل پیس پرائز دیا گیا کہ بھائی آپ لوگ امن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک اس کے بعد 1981 میں جو انور سادات ہے اسے مسلمانوں نے قتل کر دیا کہ آپ نے مطلب ان لوگوں کے ساتھ اس طرح کی پیسفل یا اس طرح کی مطلب آپ نے ڈیل آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک قسم کی ایک ریلیجس وار چل رہی ہے۔ تو اس میں مطلب میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے ایک پرائم منسٹر کو بھی اسرائیلی جو کٹر ہے ان لوگوں نے بھی ان کو قتل کیا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ 1981 میں انور سادات کو مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب 1967 سے لے کے 1980 تک یہ جو ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں جو ایک موٹی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ویسٹرن بینک ہے، جو ویسٹرن جو مطلب اس میں فلسطین کا جو حصہ ہے جسے ویسٹرن بینک کہتے ہیں، یہ ویسٹرن بینک جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے پارٹیشن کے پلان کے مطابق جو تھی وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اس سیکنڈ پرٹیکولر جو عرب اسرائیل وار ہے اس کے بعد ان لوگوں نے اس ویسٹرن بینک کو بھی کور کرنا شروع کیا۔ جو جیروزلم کی ٹیریٹری ہے وہ تو الگ چیز ہے نا، انہوں نے وہ پارٹیشن پلان کے دوران UN نے اپنے پاس رکھی تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم جوز کو دیں گے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا، اگر مسلمانوں کو دیں گے تو پھر بھی مسئلہ ہوگا۔ تو جو جیروزلم تھی وہ اس کو انہوں نے انٹرنیشنل ٹیریٹری رکھا تھا۔ اب یہاں پہ ہم ویسٹرن بینک کی بات کر رہے ہیں کہ ویسٹرن بینک پہ سیکنڈ عرب اسرائیل وار کے دوران ان لوگوں نے وہاں پہ اپنی آکیوپیشن شروع کر دی۔ اس کے پیچھے 2 سے 3 ریزن سے، ایک تو پولیٹیکل ریزن تھا کہ ہم وہاں پہ موو کریں، اور اس کے بعد دوسرا ریزن یہ تھا کہ یہ علاقہ بڑا سستا تھا، اور تیسرا جو ریزن تھا وہ مذہبی ریزن تھا۔ ان 3 ریزنز کی بیسس پہ ان لوگوں نے اسرائیل کے جو جیوز تھے انہوں نے ویسٹرن بینک والے جو علاقہ ہے اس میں انہوں نے اپنا قبضہ شروع کر دیا، اور اسرائیلی جو حکومت ہے اس نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا۔ اب ہم آتے ہیں
دنیا کی طرف کہ دنیا اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہیں، انٹرنیشنل آبزرور جو ہیں، انہوں نے اس ویسٹرن بینک کی جو آکیوپیشن ہے ان لوگوں نے ان کو کنڈیمن کیا کہ یہ اٹس انلیگل، یہ انٹرنیشنل لا کے تحت یا کسی بھی لا کے تحت یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ انلیگل ہے، پر اس کے باوجود بھی یہ لوگ کام اپنا کرتے رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 1992 آنورڈس۔ یہ جو 1992 کا جو یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں دنیا کی جو ایکسپرٹ ہے ان کے مطابق یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی اس کے دوران عرب اسرائیل جو کنفلکٹ تھا کہ وہ بہت جو اس کے جو ٹینشن والی جو سچویشن تھی وہ نارملائز ہو گئی تھی اور لگ رہا تھا کہ یہ مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ اب 1992 میں کیا ہوا ہے کہ ان کا جوز کا ایک پرائم منسٹر تھے ریبن، ان ریبن نے کیا کیا کہ فلسطین جو لبریشن آرگنائزیشن ہے اس کو انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ریکگنائز کیا۔ یہ جو پی ایل او ہے اس کے لیے یو ایس وغیرہ یہ جو کنٹریز ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، تو اس پرائم منسٹر آف اسرائیل نے کہا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، اور انہوں نے اسی طرح جو پی ایل او ہے اس کو پی ایل او نے اسرائیل کو بھی اس طرح ریکگنائز کیا۔ اب یہاں پہ جو ٹینشن ہے پھر سے مسلمانوں کے بیچ میں ٹینشن ہوا ہے۔ 1992 سے 4-5 سال پہلے حماس بنی ہوئی تھی، اور حماس اسی چیز کے بیسس پہ بنی ہوئی تھی۔ جو پی ایل او ہے یہ تھوڑے زیادہ مطلب ان کے ساتھ پیسفل چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، اور انہوں نے اپنی جو ریپرزنٹیشن ہے انہوں نے کہا کہ ہم حماس کے تھرو اپنے فلسطین کے لوگوں کی کریں گے۔ اب ٹھیک اس کے بعد ایک سال کے بعد 1992 کے بعد 1993 میں اوسلو ایکارڈز ہوتے ہیں، جس میں یہ یاسر عرفات اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ریبن ہے ان کی جو بنیادی طور پہ کوشش تھی کہ ہم اس مسئلے کو سالو کریں، کہ اس کو پیسفلی ہم کیسے ڈیوائیڈ کریں۔ ان لوگوں کے پاس جو سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اس کے دوران وہ تھا ویسٹرن بینک والی جو آکیوپیشنز تھی۔ جو ویسٹرن بینک ہے وہ تو یونائٹڈ نیشن پارٹیشن پلان کے تحت تو یہ جوز کے پاس ہے ہی نہیں ان لوگوں کے پاس۔ پھر ان لوگوں نے جو وہاں پہ قبضے خوری کیا، جہاں جو بھی اتنے مکمل طور پہ انہوں نے اس چیز کو کنٹرول کیا ہوا تھا، اب اس ریجن کو یہ کیسے ڈیل کریں۔ یہاں تو پیسفل ٹاکس ہو رہے ہیں نا ان دونوں کے بیچ میں، یاسر عرفات اور اس کے بیچ میں ریبن کے بیچ میں۔ ان لوگوں نے سلیوشن نکالا کہ جو ویسٹرن بینک ہے ان ویسٹرن بینک کو انہوں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، کیٹیگری اے، کیٹیگری بی، کیٹیگری سی۔ کیٹیگری اے جو ہے اس پہ فلسطین کی جو لوگ ہیں، 1994 میں جب یہ اوسلو ایکارڈز ہوئے اس کے بعد فلسطین اتھارٹی بھی بنی ہے، تو اس جو حکومت ہے ان کی جو فارمل جو اس میں آئی ہے ایگزسٹنس میں آئی ہے، تو ان لوگوں کو کنٹرول دیا گیا کہ فلسطین اتھارٹی جو ہے وہ یہاں پہ کنٹرول کرے گی کیٹیگری اے میں۔ کیٹیگری بی میں کون کنٹرول کرے گا؟ یہ دونوں، اسرائیل اور فلسطین دونوں۔ اور جو کیٹیگری سی ہے اس کو اسرائیل ایکسکلوزیولی کنٹرول کرے گا۔ یہ ویسٹرن بینک کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ جو فلسطین بن رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بن رہا ہے، اور اس بات کو یہاں پہ اگر آپ یونائٹڈ نیشنز پارٹیشن پلان کی بات کریں تو وہ پلان تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ بہرحال 1994 میں جو یرزاک ریبن اور یاسر عرفات ان دونوں کو نوبل پیس پرائز دیا جاتا ہے، اور ٹھیک 1 سال کے بعد 1995 میں جو جوز پرائم منسٹر اس کو اپنے ایکسٹریمسٹ جو جوز ہیں وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو یہ چیز کس طرح ان کے ساتھ اتنے ریلیشن نارملائز کیسے کیے، اور آپ نے پی ایل او کو ان ساری چیزوں کو کیسے آپ نے ان کے ساتھ اپنے ریلیشن ڈیولپ کیے ہیں۔ 1995 میں ریبن کو جوز نے قتل کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ 2002 کی طرف۔ 2002 سے پہلے 1996 کی جو الیکشن ہے جس میں اب مسلمان جو ہے نا ان کے بیچ میں ایک مسئلہ ہو رہا ہے، پی ایل او اور حماس ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہونے شروع ہو گئی۔ 1996 کی جو الیکشن ہے اس کو پی ایل او کی جو الیکشنز تھی ان کو حماس والوں نے بائیک آؤٹ کر دیا۔ اب ہم آتے ہیں 2002 کی جو وائلنس پروٹیسٹ ہوئے ہیں۔ 2002 میں دونوں طرف سے اسرائیل اور جو فلسطین کے جو لوگ ہیں ان دونوں کے مسلمان اور جوز کے بیچ میں بہت زیادہ سیویئر پروٹیسٹ ہوئے ہیں، اور ان پروٹیسٹ کے اس میں نتیجے میں کم سے کم کوئی 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ پھر وہ جو ویسٹرن بینک والے جو ریجن ہے جس میں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے کیا کیا، اس کو وال دینی شروع کی۔ جو آج وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نریندر مودی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں وہ والز بنا رہا ہے کہ وہ اسرائیل کا جو فارمولا ہے اس کو وہ یہاں پہ ایک امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 2006 میں جو فلسطین میں الیکشنز ہوئی ہیں
उन इलेक्शंस में हमास ने फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को उनको हरा दिया। और 2007 में यहाँ पे एक बड़ी टेंशन वाली जंग चली है और उस जंग को बैटल ऑफ गजा भी कहते हैं। अब आप इसको इसराइल को, जूस को थोड़ा उनको छोड़ के अब इन लोगों को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि जो फ़लस्तीन की रीजन है, यहाँ पे जो गजा वाली जो पूरी की पूरी जो मतलब रीजन है, ये हमास के कंट्रोल में है। और जो वेस्टर्न बैंक में जो थोड़े बहुत मुसलमान रहते हैं वो PLO और फतह इन लोगों के कब्ज़े में है। अब वो कहते हैं कि फ़लस्तीन के जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ वो हम हैं, और हमास वाले कहते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हम हैं। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था फ़लस्तीन और इस अरब इसराइल को समझने के लिए। अब हम आते हैं करंट सिचुएशन की तरफ कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। जो हमास एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़लस्तीनियों के लिए लड़ रही है, गज़ा जो रीजन है वहाँ से वो अपनी ऑपरेट कर रही है सारी चीज़ें। अब हमास कुछ लोगों के लिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ लोगों के लिए ये एक फ्रीडम फाइटर है, वो टेररिस्ट नहीं है। तो US, इसराइल, EU, जापान, ये लोग जो हैं वो उससे कहते हैं कि इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑन द अदर हैंड UK, ऑस्ट्रेलिया और भी कुछ ममालिक हैं, वो कहते हैं कि उनकी एक पर्टिकुलर विंग है जो टेररिस्ट है, उसके अलावा ये सारे लोग टेररिस्ट नहीं हैं। और इनको एक्सक्लूसिवली रशिया, चाइना, टर्की, नॉर्वे, ईरान, ये लोग कहते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल नहीं है, ये अपनी धरती के लिए लोग लड़ रहे हैं। इसका टेररिज्म से किसी भी चीज़ से इन लोगों का कोई भी ताल्लुक नहीं है। अब रिसेंटली ये जो इशू हुआ है, इस इशू को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कौन सा था, ये कहाँ से मसला हुआ है। ये ईस्ट जेरूसलम में एक रीजन है शेख जर्रा में। अब आपको मैंने बताया कि जो वेस्टर्न बैंक है उसमें मुसलमान भी रहते हैं, उसमें ज्यूज़ भी रहते हैं। तो उस ईस्टर्न जेरूसलम में वहाँ पे शेख जर्रा एक मतलब उस रीजन में इन ज्यूज़ ने एक डिमांड की कि मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, और उन्होंने प्रोटेस्ट किए। और उन प्रोटेस्ट में उन्होंने जो नारे लगाए कि डेथ टू अरब्स, इनको यहाँ से मतलब निकाला जाए, यहाँ से हर सूरत में निकाला जाए। तो इसके बाद में क्या हुआ कि टेंशन इंक्रीज हुआ। उसके बाद टेंशन क्रिएट हुए, और टेंशन क्रिएट होने के बाद इनमें दो उनके पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस मसले को ख़राब करने में। वो उनके पॉलिटिशियंस हैं, एक का नाम है अरी किंग और दूसरे बंदे का नाम है इतमार बिन गेवरी। इन दोनों ने, जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने ये कहा कि होल रीजन बिलोंग्स टू जूस। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। 7 मई 2021 को ये प्रोटेस्ट वहाँ पे शुरू हुए और उसके बाद ये हालत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती गई। 10 मई को जब वहाँ पे जुमे की नमाज़ हो रही थी, तो जुमे की नमाज के दौरान मस्जिद अक्सा में, तो वहाँ पे जो ज्यूज़ जो फोर्सेस थे, उन्होंने वहाँ पे उनके ऊपर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद उन्होंने वहाँ पे जो रबर बुलेट्स वगैरह वगैरह उनके ऊपर तशद्दुद किया, और ये उस पूरी मस्जिद अक्सा में उन्होंने मुसलमानों के ऊपर मतलब मुकम्मल तौर पे बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ पे तशद्दुद किया। इसके रिटेलिएशन में हमास ने उनको एक चेतावनी दी कि आप हमारे इन लोगों को, मतलब वो एक किस्म के रिप्रेजेंटेटिव होने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब पूरी जो रीजन है, अब ये जो PLO वाली साइड है ना, इसमें वेस्टर्न बैंक इसको समझने की कोशिश की है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो PLO वाले हैं। हमास क्या कर रही है, कह रही कि मतलब वो अपने इस बयान के थ्रू वो ये महसूस कराना चाहते हैं लोगों को कि वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल पैलेस्टीनियंस। बहरहाल वो एक अलग बात है। तो हमास ने उन लोगों को, इसराइल को, उन्होंने मतलब एक चेतावनी दी कि भाई आप लोग मतलब यहाँ पे ये इस तरह का तशद्दुद नहीं कर सकते, और मस्जिद में जो भी है अपने वो खाली कर निकले यहाँ से। तो खैर इस टेंशन की सिचुएशन के दौरान यहाँ पे जंग शुरू हो गई, और हमास ने और फ़लस्तीन इन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर मतलब रॉकेट्स वगैरह, मिसाइल वगैरह जो भी है वो उन्होंने अपने शुरू कर दिए। अब इसराइल के पास अगर देखा जाए कि वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और ये जो लोग हैं हमास वाले या फ़लस्तीन के जो लोग हैं, उनके पास कोई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, इनको कोई भी सपोर्ट नहीं है किसी की। और इनके पास जो आयरन डोम है इसराइल वालों के पास, वो इनके हमास के जितने भी मिसाइल वगैरह जो भी वो यहाँ से मतलब इनको फायर करते हैं,
تو وہ تقریباً جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے وہ میزائل جو ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں ان کے. اور ریٹیلیٹ میں جو ان لوگوں نے اس کے دوران جو ایئر اسٹرائک کیے ہیں وہ 130 ایئر اسٹرائک انہوں نے کیے ہیں. اس میں کم سے کم بگننگ میں 40 فلسطینی جو لوگ تھے وہ مارے گئے, 9 بچے, اور کولیکٹیولی جو 21 میں کوئی سیز فائر ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ 62 جو لوگ تھے وہ مارے گئے ہیں اوورال. اور بگننگ میں جو جیوز تھے وہ صرف 2 مرے ہیں, اور کل سیز فائر کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ 62 مسلمانوں کی طرف سے اور 12 اسرائیلی اس جنگ میں, اس مطلب ریسنٹ اس پارٹ آف وائلنس میں یہ سارے لوگ مرے ہیں. اب اس کے بعد جو تھی وہ ایک الزام والی گیم شروع ہو گئی کہ پہلے جنگ آپ نے شروع کی ہے, پہلے جنگ آپ نے وغیرہ کی. تو حماس نے کہا کہ آپ لوگوں نے ہمارے جو لوگ تھے ان پہ مسجد اقصیٰ میں آپ لوگوں نے وہاں پہ ان کے اوپر اٹیک کیا, تو اس کی ہم نے ریٹیلیشن کیے. تو ان لوگوں نے کیا, ہم نے کوئی اٹیک نہیں کیا, ان لوگوں نے ہمارے اوپر پتھر برسائے, اس کی مطلب ریسپانس ہے ہم نے یہاں پہ ان کے اوپر تشدد کیا ہے. تو یہ ہے ہمارا ریسنٹ وائلنس. اور 21 میں کل کے دن جو ہے وہ سیز فائر ہوئی ہے. ایجپٹ اور UK نے اس کو بروکر کیا ہے, اور ان لوگوں کو مطلب وہاں پہ جو جنگ بندی کا جو ایک پروگرام تھا وہ ہو گیا ہے. اب اینڈ میں ہم ڈسکس کریں گے اس بات کو کہ کیا یہ جو جنگ بندی ہے اٹ از اے پرماننٹ سولوشن اور ناٹ. اب ہم آتے ہیں ابراہم ایکارڈ کی طرف آتے ہیں. ابراہم ایکارڈ 13 اگست 2020 میں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی, یہ پوری دنیا کے سامنے آئی. اور اس ڈیولپمنٹ میں سیمیٹک جو ریلیجنس تھے اس کا نام بھی ابراہم اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ تینوں جو مذہبی ابراہمک ریلیجنس ہیں, اور اس میں جو مسلمان کنٹریز ہیں UAE, بحرین, قطر, یہ جو کنٹریز ہیں انہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے. اب یہ پوری مسلمان دنیا میں ایک قسم کا یہ بحث چل رہا ہے کہ یہ لوگ جو اس طرح کا جو کام کر رہے ہیں, کچھ لوگوں نے اس کے اوپر جو ریئیکشن دیا ہے کہ یہ سراسر ایک غلط کام ہے, یہ فلسطین جو مظلوم ہیں ان مظلوموں کے اوپر اور مطلب ان کے مطلب نمک چھڑنے والی بات ہے. اور کچھ لوگوں کا جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ٹھیک کیا ہے. یہ جو مسئلہ ہے مطلب ان بذات خود جو یہ لوگ ہیں UAE والے یا وغیرہ مطلب, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جو دوسروں کی جنگ ہے وہ ہماری جنگ نہیں ہے. حالانکہ اس بات کو آپ تھوڑی سمجھنے کی کوشش کیجئے, یہاں پہ جو مسلم بلاکس بنے ہوئے ہیں یہ پولیٹکس وہاں پہ ان کے بیچ میں چل رہی ہے. ایک طرف سے سعودی عربیہ ہے, دوسری طرف سے ایران ہے, اور تیسری طرف سے ٹرکی ہے ہماری. اب جیسے ہی ان لوگوں نے سعودی والوں نے اس کو مطلب اس کے بعد یہ بھی بات سننے میں آ رہی ہے کہ US اور سعودی نے پاکستان کو بھی بڑا پریشرائز کیا کہ آپ بھی اسرائیل کو ریکگنائز کریں. اور آل آف سڈن اٹ واز اے نیچرل ریسپانس فرام ایران کہ ایران نے اس کو کنڈیمن کیا, اور انہوں نے کہا کہ مسلم امہ کی جو مطلب ایک ہمارا جو کانسیپٹ ہے یا مسلم امہ ہے ان کے پیٹ میں کھنجر گھونپنے والی یہ بات ہے جو مطلب ان لوگوں نے عربوں نے یہ کیا ہے یہ کام. اب جو پولیٹیکل ریئلزم کی ہم بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل ریئلزم میں یہ لوگ اب جو ماڈرن نیشنلزم ہے اس ماڈرن نیشنلزم میں یہ بڑی ایک عام سی بات ہے کہ جو ریاستیں ہیں وہ آج کل اپنی سورنٹی پہ ان کا فوکس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کی لڑائیاں دوسروں کی جنگیں ہم نہیں لڑنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ جو وہ مسلم امہ والا کانسیپٹ ہے تو اس طرح کا جو یہ جو ایک نوشن ہے وہ یہاں پہ چیلنج ہوتا نظر آ رہا ہے. اب اس کے بعد پاکستان جو حکومت ہے اس میں پاکستان کی جو حکومت ہے ان کا جو سٹینس تھا کہ ابراہم ایکارڈ کے بیسس پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ تشدد ختم کروایا ہے, ہم نے وہ ریجن خالی کروائی ہے وغیرہ وغیرہ. تو پاکستان نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ جو جن چیزوں کے بیسس پہ UAE نے ان سارے جو ممالک اسلامک کنٹریز ہیں انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا ہے, یہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ فیوچر میں یہ ڈٹرمائن ہوگی کہ مطلب یہ جتنی بھی وہ ڈیمانڈ کریں اسرائیل سے کیا وہ فلسطینیوں کے لیے وہ مطلب فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. اور آخر میں جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہیں, آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس بھی جسے کہتے ہیں, تو اس کا جو رول ہے وہ بذات خود ایک کویسچنیبل ہے. اب اس آرگنائزیشن کے پاس اتنے پاورس ہی نہیں ہیں, ان کی جو فنڈنگ ہے وہ ساری کی ساری سعودی وغیرہ ان سے ہوتی ہے. اب مسلمان دنیا میں جو بلاکس ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے یونائٹڈ نیشنز کوئی سعودی US جس طرح اس کو فنڈنگ دیتی ہے تو ان کے کافی جو ڈیسیشنز ہوتے ہیں وہ US اسپانسرڈ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے OIC جو ہے, OIC کی جو مطلب ایک ڈس انٹیگریشن ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ مسلم بلاکس ہیں.
ایک طرف سے سعودی، دوسری طرف سے ایران، اور ان لوگوں کے ان بلاکس کی بیسس پہ جو OIC ہے اس کا کوئی بھی کنسٹرکٹیو قسم کا ان کا ایک رول نہیں ہے، اور کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی ان کی کوئی ہیلپ نہیں ہے فلسطینیوں کے خلاف، فلسطینیوں کے لیے مطلب۔ اب ہم آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ اب میں اپنا اوپینین دینا چاہ رہا ہوں اس معاملے پہ کہ یہ جو فلسطین کا معاملہ ہے یہ ہیومن ڈیزاسٹر ہے، یہ بہت بڑے ٹائم سے یہ ڈیزاسٹر چل رہا ہے۔ جو ریاست ہے، جو اسرائیل جو ریاست ہے، وہ کسی بھی صورت میں وہ لیگل نہیں ہے۔ یہ UN پارٹیشن پلان ہے۔ اب سلیوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی UN پارٹیشن پلان کو یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے مطلب یہ جان ساری کی ساری چھڑوائی جائے اور اس مسئلے کو ختم کیا جائے۔ UN پارٹیشن پلان کی بھی اگر آپ بات کریں تو اسرائیل نے اس UN پارٹیشن پلان کی بھی وائلیشن کر لی ہے، اور یہ جو ریاست ہے اسرائیل کی وہاں پہ وہ مطلب وہ اس کا جو وہ ایک قسم کی ایک ڈی فیکٹو ریاست ہے، وہ ڈی جور نہیں ہے، اور یہ ایک قسم کا ڈائریکٹلی ایک کسی کی زمین کے اوپر آ کے مطلب یہ قبضہ کرنے کی بات ہے کہ کوئی آپ کو رہنے دے، آپ کسی کی مطلب ٹیریٹری میں آ کے رہیں، اور کل آپ کہیں کہ اس کو آپ کوئی صوبہ بنا دیں یا اس کو آپ ایک الگ کنٹری بنا دیں یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، وہ اس ریاست کو، اس سورینٹی کو، وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ باتیں ہرٹ کرتی ہیں۔ میں نے اپنے مختلف ریڈنگ سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کرتاجیہ کی فتح پہ اپنے ایک ریڈنگ انہوں نے دی تھی۔ اس کرتاجیہ کی فتح میں جو ریولیوشنریز ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھی ادب کے ایک بہت بڑے زبردست ایک رائٹر ہیں ڈاکٹر تنویر عباسی، انہوں نے ایک اپنا کتاب، چھوٹا سا مطلب بک لیٹ ہے، اس میں اس کا نام ہے جسے موت نے بھی نہیں مارا۔ انہوں نے ویتنام ریولیوشنریز کے بارے میں لکھا ہے۔ ان دونوں کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا تھا کہ جو دھرتی کی محبت ہے اس کے سامنے آپ کا دین، دھرم، مال، ملکیت، رشتہ داری، یہ ساری چیزیں سیکنڈری ہیں۔ یہ فلسطین کے جو لوگ ہیں یا دنیا میں جس جگہ بھی قبضے خوری کی جو بات ہو رہی ہے، یہ لوگ مر جائیں گے پر اپنی زمین سے نہیں ہٹیں گے۔ تو لہٰذا اس میں ابھی پوری دنیا کے لیے ایک قسم کی ایک مورل چیلنج ہے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے، انٹرنیشنل آبزرورز کے لیے، مسلمان دنیا کے لیے، ان سب کے لیے کہ اس فلسطین کے مسئلے کو آپ کیسے سالو کریں، اس ہیومن ڈیزاسٹر کو آپ نے کیسے روکنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے مسئلے پہ میں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں، میں نے کوشش کی ہے ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنے کی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی کویسچن ہے، اگر آپ کوئی اپنا اوپینین دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی کمنٹ باکس میں ضرور اپنا اوپینین دیں۔ اگر آپ مجھے پھر سے سننا چاہتے ہیں کسی اور انٹرنیشنل ایشو پہ تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔